यीशु मसीह के कादर जलाली और फ़तमन नाम में तमाम फ़ज़ल टीवी के नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पास्टर अजमल जॉन है और मेरा ताल्लुक़ रेमा चर्च शहादरा लाहौर से है। आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से सीखेंगे। आज का जो हमारा उन्वान है बड़ा ज़बरदस्त है, आए खुदा से पहली सी मोहब्बत रखें। आज का जो हमारा उन्वान है, जो हमारा टॉपिक है, बड़ा ज़बरदस्त है, आए खुदा से पहली सी मोहब्बत रखें। लेट्स कीप फर्स्ट लव विद लॉर्ड। सो आए हम बढ़ते हैं अपनी मरकज़ी आयत की तरफ। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से 7वीं आयत तक हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से तलावत करेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, इफसस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख के, जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्क़त और तेरा सब्र तो जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल करके तू कहाँ से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू नकीलियों के कामों से नफ़रत रखता है, जिनसे मैं भी नफ़रत रखता हूँ। जो गालिब आए, जिसके कान हों वो सुने, रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए, मैं उसे उस ज़िंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फरदौस में है फल खाने को दूंगा। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े, सुने और सुनाए जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। आमीन। आए आज हम खुदा से पहली सी मोहब्बत पर गौर करने को हैं। यहाँ पे इफसस की कलीसिया को यूहन्ना आरिफ, जो कि पितमस के जजीरे में कैद था, वहाँ ये जजीरा जो था, पितमस का जो जजीरा था, इसे मौत का जजीरा भी कहा जाता था, क्योंकि जो कोई यहाँ पे जाता था वहाँ से वापस नहीं आता था, वो मर जाता था उसी जजीरे पर। जो आज मगरबी जो तुर्की है उसका ये हिस्सा है। अगर हम मुकाशफा पहले बाब का मुतालिया करें तो यीशु मसीह कलीसियाओं का तारफ़ करवाते हुए हमें नज़र आते हैं। मुकाशफा की किताब में हमें 7 कलीसियाओं का जिक्र मिलता है, और अगर हम मुकाशफा की किताब उसका पहला बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयत का मुतालिया करें तो यहाँ पे खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, बस जो बातें तूने देखी और जो हैं और जो उनके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले, यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन सोने के 7 चिरागदानों का। वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं, और वो 7 चिरागदान कलीसियाएं हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना आरिफ को पितमस के जजीरे में, जो मौत का जजीरा था, इन 7 कलीसियाओं का भेद देते हुए नजर आते हैं। और अगर हम गौर करें
بالخصوص افسس کی کلیسیا پر، تو خداوند یسوع مسیح اس پیغام کے آغاز میں ہی افسس کی کلیسیا کی بھرپور انداز میں تعریف کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ یسوع مسیح تعریفی جو الفاظ ہیں ان سے آغاز کرتے ہیں کہ میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں۔ یسوع مسیح تعریفی الفاظ سے اس کلیسیا کی تعریف ہمیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر یہ کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں۔ افسس کی کلیسیا اپنے بہت سے کاموں کے لیے نامور اور اپنی مشقت اور صبر کے لیے بہت مشہور تھی۔ اسے جھوٹے رسولوں کا امتیاز کرنے کی روح بخشی گئی تھی، اور ان سے نپٹنے کی توفیق بھی خدا نے انہیں دی ہوئی تھی، اور خداوند یسوع مسیح ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کلیسیا کی تعریف کرتے ہیں کہ تو کام کرتا ہے صبر سے، مشقت سے، اور تم مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکتا نہیں ہے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے ہمیں آج ایک خادم ہوتے ہوئے، ایماندار ہوتے ہوئے، کیا خداوند یسوع مسیح میرے بارے میں بھی یہ الفاظ کہے گا کہ میں تیرا کام، تیری مشقت اور تیرے صبر کو جانتا ہوں، کہ تو میرا کام کرتے کرتے تھکتا نہیں ہے؟ خداوند اپنے لوگوں کو عقابوں سا زور دیتا ہے، وہ قوت دیتا ہے تاکہ ہم اس کی قوت کو ریسیو کرتے ہوئے خداوند کے جلال کو ظاہر کر سکیں۔ یہاں پہ افسس کی کلیسیا کے خدمتی پہلوؤں کی تعریف ہمیں نظر آتی ہے، لیکن اس تعریف کے کمپلیٹ ہوتے ہی اگلے ہی لمحے ہمیں خداوند یسوع مسیح کا شکایت کا اظہار نظر آتا ہے۔ افسس کی کلیسیا اپنی خدمت میں وفادار تھی، صابر تھی اور محنت کر چکی تھی، تاہم اس کلیسیا کو یسوع مسیح کا چیلنج یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مسیحی مسیح کی خاطر دکھ اٹھاتے ہوئے درست عقیدہ بھی رکھتے ہوں اور نیک کام بھی سر انجام دیتے ہوں، لیکن پھر بھی ان میں مسیح کے ساتھ شخصی تعلق رکھنے کی کمی ہو۔ خداوند یسوع مسیح خداوند کے کلام میں بڑی عمدگی کے ساتھ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ تو محنتی بھی ہے، تو کام بھی اچھے کر رہا ہے، تو صابر بھی ہے، تو وفادار بھی ہے، لیکن چوتھی آیت میں خدا کا کلام فرماتا ہے مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ یہاں خداوند یسوع مسیح شکایت کا اظہار کرتے ہیں کہ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے، تو بے شک تو صابر ہے، تو کام کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے جو تیرا گہرا شخصی تعلق تھا تو نے چھوڑ دیا ہے، وہ گہری رفاقت تو نے چھوڑ دی ہے، اس رفاقت میں بحال ہو۔ یہاں پہ ہم جب افسس کی کلیسیا کو دیکھتے ہیں تو افسس کے لوگ خدا کے لیے خدمت تو کر رہے تھے مگر اپنا آپ نہیں دے رہے تھے۔ وہ خدمت میں تو بہت سرگرم تھے، وہ دکھ بھی اٹھاتے تھے، وہ مصیبتوں کو برداشت بھی کرتے تھے، وہ صبر بھی کرتے تھے، لیکن ان کا خدا کے ساتھ
جو شخصی تعلق تھا اس میں کمی واقع ہو گئی، اور خداوند اس شخصی جو کمی تھی تعلق کی، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے تجھ سے شکایت ہے، تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ تو جو میرے ساتھ وقت گزارتا تھا، تو جو میرے ساتھ دعا میں ٹھہرتا تھا، تو جو میرے ساتھ بات چیت کرتا تھا، اس میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ آج غور طلب بات یہ ہے کہ کیا ہم ایسا ہی کر رہے ہیں؟ خدمت بھرپور ہے، پرستش کمال کی ہے، نعمتوں کا ظہور ہے، معجزات کی قدرت ہے، شفا کی توفیق ہے، لیکن شخصی محبت ٹھنڈی پڑ گئی ہے، اس میں کمی آ گئی ہے۔ اس لیے بے شمار خوبیاں ہونے کے باوجود بھی یسوع مسیح اس کلیسیا سے شکایت کا اظہار کرتے ہیں۔ مجھے تجھ سے شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ یہ مسیح اور کلام کے لیے اس گہری محبت اور جذبے کی طرف اشارہ کرتی ہے جو ماضی میں افسس کے مسیحی رکھتے تھے۔ غالباً یہ ان کے ساتھ اس رد عمل کا بیان کرتا ہے جو انہوں نے اس وقت جب پہلی مرتبہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو ابتدائی دنوں میں جو محبت تھی اس کا ذکر یسوع مسیح ہمیں یہاں پہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو پہلے ایام میں تو میرے ساتھ محبت کرتا تھا، میرے ساتھ وقت گزارتا تھا، جو ابتدائی دنوں میں تو نے میرے ساتھ وقت گزارا، وہ محبت شاید ٹھنڈی پڑ گئی ہے، اس میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ وہ ہم سے محبت چاہتا ہے تاکہ ہم خداوند کی رفاقت میں بڑھیں۔ خداوند ہمیں بھید کی باتیں دینا چاہتا ہے، وہ کلیسیاؤں کو، ایمانداروں کو اپنے بھید کی باتیں بتانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم آنے والی باتوں کے بارے میں جانیں، اس کی رفاقت میں بڑھیں۔ وہ ہماری رفاقت کا طلبگار ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت لازوال محبت ہے۔ ایمانداروں کو گزرے ہوئے دن یاد آتے ہیں جب مسیح کی دلہن میں مسیح کی محبت گرم جوش، بھرپور اور بے ساختہ تھی۔ کیا ہماری محبت کی آگ دھیمی پڑ گئی ہے؟ ابتدائی دنوں کا جوش جاتا رہا ہے؟ یہاں خداوند یسوع مسیح کی محبت مائن نظر آتی ہے، کمی اس میں نظر آتی ہے، ماندہ پڑ گئی ہے، وہ اس کی محبت کی شدت میں کمی آ گئی ہے جو خداوند یسوع مسیح محسوس کرتے ہیں۔ دنیوی طور پر جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے اس سے توقع بھی زیادہ ہوتی ہے، اس سے لوگ زیادہ توقع کرتے ہیں، اور شکایت بھی اسی سے ہوتی ہے۔ عام شخص سے شکایت نہیں ہو سکتی۔ خدا انسان سے گہری رفاقت کا طلبگار ہے، وہ محبت میں شدت چاہتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب، اس کی پہلی سے 13 آیات تک اگر ہم خداوند کے کلام کو دیکھیں تو اس میں ہمیں خدا محبت کے بارے میں سکھاتا ہے کہ محبت اصل میں ہے کیا۔ محبت جھنجھلاتی نہیں ہے، محبت سب کچھ برداشت کرتی ہے، وہ سب کچھ سہ جاتی ہے۔ محبت خدا کی طرف راغب کرتی ہے۔ خدا نے اپنی محبت کا اظہار
اپنے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح میں ظاہر کیا۔ وہ جو گناہ نہ تھا وہ ہماری خاطر گناہ بنا، اور اس نے ہمارے گناہوں کو لیے صلیب پر مصلوبیت اختیار کی۔ وہ مصلوب ہوا، اس نے دکھ اٹھایا، اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، جس کی قبر آج بھی خالی ہے۔ خداوند نے محبت کا اظہار اپنے بیٹے کی صورت میں کیا۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو آگے بڑھتے ہوئے یسوع مسیح کیونکہ محبت رکھتے ہیں اور توبہ اور گہرے تعلق کی پیشکش اور نصیحت کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اگر ہم مکاشفہ کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 5ویں آیت پر غور کریں تو کلام مقدس میں لکھا ہے، پس خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے، اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ خداوند یسوع مسیح گہرے تعلق کو بحال کرنے کی پیشکش توبہ کے ذریعے سے کرتے ہیں کہ توبہ کر، خیال کر تو کہاں سے گرا ہے، وہاں سے دوبارہ اٹھ اور بحال ہو جا، اور پہلی سی رفاقت کو دوبارہ سے بحال کر دے۔ وہ ہم سے ایسی محبت چاہتا ہے جس میں شدت ہو، اور وہ ہماری محبت کا طلبگار ہے۔ خداوند یسوع مسیح ایمانداروں کو بھی، یہاں پہ جو کلیسیا ہیں وہ ایمانداروں کو پیش کر رہی ہے کہ آپ ایماندار ہوتے ہوئے آپ گناہ کر سکتے ہیں، اور آپ کو ایک ایماندار ہوتے ہوئے بھی اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان ہوتے ہوئے ہماری فطرت میں گناہ پایا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، جتنے بھی ایماندار ہیں، ایمانداروں کو بھی توبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا، پس خیال کر تو کہاں سے گرا ہے۔ ہمیں ایماندار ہوتے ہوئے اپنا خود جائزہ لینا ہے۔ ہماری زندگی کا کون سا اس حصہ جو ہے وہ گناہ آلودہ ہے، تاکہ توبہ کر کے پہلے کی طرح ہم بحال ہو سکیں، اور ہم بحال ہو کے جلال خدا کے نام کو دے سکیں، اور ہماری زندگیوں سے اس کے نام کو عزت اور جلال ملتا رہے۔ اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تجھے ختم کروں گا، تیری آسمانی حیثیت ختم ہو جائے گی، تیرا مقام جاتا رہے گا، اور میں تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ خداوند توبہ کے بارے میں پیشکش کرتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کی جائے گی تو اس کے بارے میں بھی آگاہی دی جا رہی ہے اس کلیسیا کو کہ میں تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے، جو غالب آئے میں اسے زندگی کے درخت میں سے جو خداوند کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ غالب آنے والوں کے لیے خدا نے اجر رکھا ہے۔ مسیح اپنی کلیسیاؤں میں صرف غالب آنے والوں کے ساتھ کئی وعدے کرتا ہے۔ وہ خداوند کے فردوس میں سے پھل کھائیں گے۔ خداوند کے فردوس میں سے جو میوہ جات ہیں ان کا ذکر ہمیں بائبل مقدس میں سے ملتا ہے۔ وہ اسے کھائیں گے اور لطف اندوز ہوں گے، اور جہاں خداوند یسوع مسیح ہوگا وہاں ہم ہوں گے، اور وہاں اس کے لوگ اس کی پرستش کریں گے اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیں گے۔ انہیں دوسری موت سے نقصان نہ ہوگا۔ موت ایک دروازہ ہے، ایک راستہ ہے زمین سے آسمان تک جانے کے لیے۔
جب کوئی یہاں سے کوچ کر کے آسمان پر چلا جائے گا تو اسے نقصان نہ ہوگا، بلکہ وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہے گا اور اس کے ساتھ خداوند کی عبادت ہوگی، خداوند کی پرستش ہوگی، خدا باپ کا تخت لگا ہوگا اور فرشتوں کے ساتھ مل کر ایماندار ستائش کریں گے، پرستش کریں گے۔ غالب آنے والوں کو آسمان پر نیا نام ملے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ غالب آنے والوں کے اجر کیا ہیں۔ تو پہلی بات ہم نے دیکھی کہ وہ فردوس میں پھل کھائیں گے، انہیں دوسری موت کا نقصان نہ ہوگا۔ غالب آنے والوں کو آسمان پر ایک نیا نام دیا جائے گا، وہ نئے نام سے پکارے جائیں گے، انہیں قوموں پر اختیار دیا جائے گا۔ They have authority۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا اس زمین پر بھی ہمارے پاس اتھارٹی ہے، لیکن آسمان پر بھی ہمارے پاس اختیار ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں اپنا اختیار تمہیں دیے دیتا ہوں۔ جس طرح سے زمین پر ہمارے پاس اختیار ہے، خداوند ان غالب آنے والوں کو آسمان پر بھی قوموں پر اختیار دے گا۔ ان کا نام کتاب حیات میں سے ہرگز نہ کاٹا جائے گا۔ ان کے نام کتاب حیات میں لکھے جائیں گے اور وہ کبھی کاٹے نہیں جائیں گے، وہ اسی طرح لکھے رہیں گے۔ افسس کی کلیسیا محنتی، مشقت کرنے والی، کام کرنے والی، صابر اور وفادار کلیسیا خداوند یسوع مسیح کو اس کی ساری خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس سے شکایت تھی کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ آئیں افسس کی کلیسیا کی غلطی سے بچنے کے لیے مسلسل اپنے آپ سے پوچھتے رہیں کہ کیا میں نے علم الہی کے مطابق پاک اور روحانی طور پر ساری چیزوں کو اپنایا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں محض مسیح کے کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن اس کے ساتھ وقت نہیں گزارتا؟ آپ کام کر رہے ہیں، آپ خدمت میں وقت گزار رہے ہیں، آپ خدمتی پہلوؤں میں آگے ہیں، پاک روح کی نعمتیں کام کر رہی ہیں، معجزات ہو رہے ہیں، پاک روح کی قدرت کام کر رہی ہے اور آپ کے ہاتھ رکھنے سے لوگ شفا پا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن کیا آپ کا شخصی تعلق خداوند کے ساتھ کم تو نہیں پڑ گیا؟ کیا وہ محبت جو خدا کی آپ کے ان پہلے ایام میں تھی جب آپ نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، کیا وہ ختم تو نہیں ہو گئی؟ کیا اس میں کمی تو نہیں واقع ہوگی؟ آئیں اپنے آپ کو چیک کریں، غور کریں اپنی زندگی پر۔ آج ہمیں اپنے آپ کو اس کلام کی روشنی میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ہماری پہلی سی محبت میں کمی تو نہیں آ گئی؟ کہیں ابتدائی دنوں والا جوش و جذبہ جو ہے دھیما تو نہیں پڑ گیا؟ ہمیں بھی اپنے آپ کو گہرے طور پر اس کی گہری رفاقت میں لانے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ کہیں ہم گہری رفاقت کو چھوڑ تو نہیں گئے؟ جب آپ اپنے پہلے ان دنوں کو یاد کرتے ہیں جب آپ رات کو دن کو خداوند کے ساتھ وقت گزارا کرتے تھے، ان ابتدائی ایام میں خداوند آپ کے ساتھ گفتگو کیا کرتا تھا، کیا اس میں کمی تو نہیں آ گئی؟ کہیں آپ کی خدمت خود ساختہ تو نہیں ہو گئی، جو آپ نے خود ڈیزائن کی ہوئی ہے؟ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا۔ کیا آپ خدا کی مرضی کو جان رہے ہیں؟ اگر نہیں تو میرے عزیزو، آئیں اپنا جائزہ لیں، کلام کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے رہیں،
کیا آپ کی محبت میں کمی تو نہیں آ گئی؟ اگر کمی واقع ہوئی ہے تو میرے عزیزو توبہ کریں، خیال کریں کہ آپ کہاں سے گرے ہیں اور خدا کی محبت میں دوبارہ بحال ہو جائیں۔ توبہ کر کے خداوند آپ سے محبت رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ بحال ہوں، آپ اس سے محبت اور گہری محبت رکھیں، آپ کی رفاقت گہری رفاقت ہو، تاکہ آپ کو خدا آنے والے بھید بتا سکے۔ میرے عزیزو، اگر آج آپ کلام کی باتوں کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، خداوند آپ سے ہم کلام ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو آج کا پیغام آپ کے لیے ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ اس کا مصلوبیت کا، صلیب کا پیغام آپ کے لیے ہے۔ اس نے کوڑوں کی مار کھائی، اس نے کانٹوں کا تاج آپ کے لیے پہنا، اور وہ آج بھی آپ کو بلا رہا ہے۔ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ اگر آج آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی دینا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں، اور آپ میرے پیچھے ایک چھوٹی سی دعا کر کے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر سکتے ہیں۔ یہ مفت ہے، یہ مفت ہے آپ کے لیے۔ آئیں دعا کریں۔ قادر مطلق جلالی خدا، میں اپنے آپ کو تیرے حضور پیش کرتا ہوں، مجھے توفیق عنایت کرنا تاکہ میں خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہوئے تیرے کلام پر عمل کر سکوں۔ میں اپنے سارے گناہوں کا تیرے حضور میں اقرار کرتا ہوں، اقرار کرتی ہوں۔ مجھے معاف کر اور مجھے بحال کر، تاکہ میں تیرے نام کو جلال دینے کا سبب ٹھہروں، یسوع کے نام میں، آمین۔ میرا ایمان ہے کہ اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے۔ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئی ہیں۔ خداوند چاہتا ہے کہ آپ اس کی رفاقت میں بڑھیں۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس سے محبت، گہری محبت کریں، گہری رفاقت کریں۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ دیکھتے رہیں فضل ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔